अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अमेरिका के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मौजूद हैं वहाँ, और जैसे कि सबका ख्याल है बाकी बातें तो होंगी। ड्रोन्स का इशू डेफिनेटली उठाया जाएगा, बहुत ही एक संजीदा इशू है, बड़ा सीरियस इशू है। और ऊपर से पिछले 24 घंटों के दरमियान में 2 रिपोर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त आई हैं, एक ह्यूमन राइट्स वॉच की और दूसरी एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो कि बैन अवी तंजीम है इंसानी हकूक़ की, जिसमें बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है अमेरिका पे। और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान में ड्रोन हमले हुए हैं उसमें बैन अवी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, उसमें सिविलियंस की बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई हैं, और अमेरिका को चाहिए कि ये अपना प्रोग्राम खोले, अपनी इसकी जो रैशनल है, जो इसकी हकीकतें हैं, वो रिकॉर्ड सामने लाए। जो लोग मारे गए हैं बेगुनाह सिविलियंस, उनको कॉम्पनसेशन दे। इसके अलावा और भी सख्त बातें हैं। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब बात यहाँ पे उठाएंगे, लेकिन अभी तक जो अमरीकियों का रवैया है वो बड़ा सख्त है, कोई लचक उसमें ज़्यादा नज़र नहीं आती। इसके अलावा इकनॉमिक्स पे बात होगी, एनर्जी इशूज़ पे बात होगी। क्या रियलिस्टिक, क्या हमें समझना चाहिए, क्या उम्मीदें हमारी होनी चाहिए, क्या नवाज शरीफ साहब ले जा सकते हैं, ला सकते हैं वहाँ से, और क्या हम कहें कि अगर ये 1, 2, 3 चीज़ें हो जाएं तो ये दौरा नाकाम था या कामयाब था। व्हाट इज़ द रियलिस्टिक मेन्यू, क्या है हमारा, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सेनेट की जो कमेटी है ख़ारजा अमूर की उसके भी चेयरमैन हैं, फॉर्मर एडिटर भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं मुस्लिम लीग काफ के, बहुत ज़्यादा फेदर्स इन वन कैप। उनके साथ मौजूद है शेरी रहमान साहिबा, साबिक सफ़ीर, फिर साबिक फेडरल मिनिस्टर, साबिक सफ़ीर अमेरिका में पाकिस्तान की, अगेन फॉर्मर एडिटर। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज मैंने आपके लिए इकट्ठे कर लिए हैं। उनके साथ मौजूद हैं याज अमीर साहब, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, रह चुके हैं, सहाफ़ी, एनालिस्ट। हर हफ्ते एक कोई ना कोई जब चीज़ लिखते हैं तो अगला पूरा हफ्ता उस पर बात चलती रहती है। मुशाहिद, बल्कि लेडीज फर्स्ट इन फैक्ट, एंड शी इज़ बीन विद इन द आई ऑफ द स्टॉर्म इन अमेरिका। आपसे बात करते हैं। She weathered the storm well. पहले तो ड्रोन्स पे बात आ जाए। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात रिपोर्ट आई है, बहुत यहाँ पे ऐसे लग रहा है जी दुनिया का शायद हमने शोर मच गया कि राय आमा बदल जाएगी, अमेरिका पता नहीं किसी कोने में चला जाएगा। रियलिस्टिकली क्या अमेरिका की पॉलिसी चेंज होने का कोई अफेक्ट होने का इम्कान है इन रिपोर्ट्स के ऊपर से? यूएन के भी रेपोर्टर की भी 2 बड़ी कंडेमिंग रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जी, बेन एमर्सन की एक रिपोर्ट आई है, फिर आप HRW की बात कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और भी एक लंदन की इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कमेटी की भी रिपोर्ट आ चुकी है। ये काफ़ी इनका वहाँ पब्लिक डिस्कोर्स में बड़ा असर पड़ा है, इसलिए कि यहाँ क्योंकि जब डिस्कनेक्ट ये है कि यहाँ क्योंकि ड्रोन्स आप देख रहे हैं हर टेलीविज़न चैनल पे वो प्लास्टिक मॉडल दिखाया जाता है, 70 चैनल पे चलता है। वहाँ ये डिस्कशन भी नहीं होता, किसी को हवा भी नहीं लगती कि ड्रोन अटैक हुआ है। तो जब ये रिपोर्ट्स जब ये रिपोर्ट्स आती हैं तो इससे वहाँ एक पब्लिक डिस्कशन शुरू होता है, और उनको ये इस कोवर्ट प्रोग्राम को सामने ज़रूर लाना पड़ा। इस पर एक एक्नॉलेजमेंट हुई, एक इतराफ़ हुआ इसका। लेकिन मासिवा इसके और कुछ NGOs के जो फ्रैंकली मार्जिनल NGOs हैं, उनकी इतनी आवाज़ नहीं है, ना मेन स्ट्रीम में है। तो और वहाँ लेफ़्ट का भी कोई ख़ास आपको पता है नज़रियाती ट्रेडिशन भी नहीं है। तो ये तवक्को रखना कि ड्रोन्स ये रिपोर्ट्स एकदम अमेरिका को अमेरिकन पॉलिसी या एक वाइट हाउस जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपना बिल्कुल फोकस रखे हुए है और इसको एक डायरेक्ट चैलेंज समझता है, सितंबर 9/11 के बाद का ये मसला है, तो ये हम ज़रा ज़्यादा तवक्कुआत रख रहे हैं। बल्कि ये ज़रूर हो सकता है कि कोई डिस्कशन और होते रहे हैं, पिछले 3 साल से तो कम से कम बहुत फोकस्ड और मुस्तकिल डिस्कशंस होते रहे हर सतह पे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर सतह पे। बल्कि मैं पहला विज़िट जो एज एम्बेसडर वापस आई थी, तो यहाँ पहली मीटिंग प्रेसिडेंट हाउस में रात को सारे बैठे थे, PM, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के भी सब आला एहलकार, कि ड्रोन्स के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी फोर्स द सिचुएशन कि वो बंद कर दें, डिप्लोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक हमारी आर्टिकुलेटेड सुर्ख लकीर हो गई, क्योंकि देखिए एक ज़माने में तो ये चेक करके किए जाते थे। शम्सी एयरबेस भी बंद हुआ, और खैर सलाला के सानहे के बाद तो और कुछ भी बहुत हो रहा है। अच्छी बात है कि पार्लियामान के पास पॉलिसी गई है, लेकिन देखिए वो कहेंगे कि हम गैर मशरूत तौर पे इसको एकदम बंद नहीं कर सकते। आप हमें बताएं, आप
کی کیا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے؟ کیا آپ اس وقت، اور ابھی کچھ تذبذب سا لگ رہا ہے اس اے پی سی کے بعد، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس چیز کا انتظار ہے، کب تک ونڈو کھلی رہے گی مذاکرات کی، اور یہ کب تک عمل چلے گا؟ ہم کب تک یہ قیمت دیتے رہیں گے؟ پاکستان خون اور لہو میں اپنی قیمت دے رہا ہے اس تذبذب کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں بالکل ہی پارٹی گرینڈ اسٹینڈنگ نہیں کر رہی ہوں، یہ میں ملک کی بات کر رہی ہوں، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ بالکل ڈرون ہماری سرزمین کو وائلیٹ کرتے ہیں بہت سیریس طریقے میں، اور امریکہ سے بھی اس کا ایک ڈسکنیکٹ ہمارا ہوتا ہے۔ میں ان سے یہ کہتی تھی، دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنی ایڈ دے رہے ہیں، ہم وہ پریشان کہ ہم سے پاکستان عوام why are we public enemy number one? I said because there's a strategic disconnect, a cognitive disconnect. آپ نہیں سمجھ رہے what you are seen as projecting power. The drones are projecting your power. Your tactic has become a strategy. ڈرون امریکہ ڈرون کے تھرو ڈرون کے تھرو، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں ہو رہا ہے، بڑی بڑی کمیٹیوں کو بتا شاید آپ بتائیے کیا امریکنوں میں بھی جان کیری مگر مالک سوری اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو فل ٹائم، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سوورنٹی کو اگر لے کے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گرد بھی آپ کی سوورنٹی کو کس طرح پامال کر رہے ہیں۔ ون ڈزنٹ جسٹیفائی دی ادر، آئی نو، لیکن وہ بالکل سوال اٹھے گا۔ شاید جو امریکنوں میں بالکل غیر لچک نظر آتی ہے ابھی تک، اور ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں ہم ڈرون گرائیں گے تو اس میں ایک نیا مسئلہ ہے، سب کچھ ہے، کیا ریئلسٹک ہے یہ کہ سمجھنا کہ نواز شریف اگر بات کریں اوباما سے تو کوئی امریکنوں میں آپ کو کہیں پالیسی چینج نظر آتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز میں کافی کیپیسٹی ہے پالیسی چینج کرنے کی، اگر ان کے مفادات اور ان کے جو انٹرسٹ کا تقاضا ہو، اور وہ کر چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دیکھ لیں، اگر پچھلے 2-3 ہفتے کا مشاہدہ کر لیں آپ فورن پالیسی میں، سیریا پر آلموسٹ اعلان جنگ کیا براک حسین اوباما نے، پھر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر جب پریشر آیا اس کی اپنی پارٹی سے، کانگریس سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے، وہ بالکل اس نے بیک ٹریک کیا، رادر آئی وڈ سے یو ٹرن دیا، اور اب وہ کہہ رہے ڈپلومیٹک سولوشن، اور وہ رجیم چینج کی بات نہیں کر رہے آپ۔ دوسرا دیکھ لیں ایران، اینمی نمبر 1، ایکسس آف ایول، 79 سے ان کے خلاف حملے کی تیاری ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا، سائبر وار چل رہی ہے، اس میں ٹیلی فون کال بھی ہو گیا، لوی ڈبی بھی گفتگو ہوگی، وہ بھی یو ٹرن ہے بہت بڑا۔ پھر یہ خود شی واز اسپیئر ہیڈنگ دا کیمپین سلالہ کے بعد، اینڈ شی ڈیڈ اے ڈیم گڈ جاب دیئر ڈیفینڈنگ پاکستان ایز ایمبیسڈر۔ سلالہ کے بعد مجھے کئی لوگوں نے کہا، ہمارے کئی تھنک ٹینک کے جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں واشنگٹن، جی اب اپالوجیز آف دا ٹیبل، جو مرضی ہو جائے، امریکہ معافی کبھی نہیں مانگتا، ویسے بھی سپر پاور کیا پھر معافی مانگتا ہے؟ اس میں کچھ ہم لوگ اس میں شامل تھے، یہ بھی تھیں، ہم لوگ بھی تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں معافی مانگنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ معافی بھی انہوں نے مانگی، 7 مہینے لگے۔ یہ طالبان کے اوپر کیا تھا، سینکچریز، حقانی نیٹ ورک، اب اس کی گفتگو نہیں آپ سنیں گے، آپ کہیں گے لیٹس ٹاک ٹو دا طالبان نیشنل، جو تھنکنگ دا انتھنکیبل تھا۔ تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خود لیون پینیٹا نے نومبر 2010 میں کہا تھا، جب CIA چیف تھا، کہ جی دیر آر لیس دین 100 القاعدہ ان افغانستان اینڈ لیس دین 200 القاعدہ ان پاکستان، وزیرستان۔ ان کو کئی دفعہ وہ مار چکے ہیں، اور اب جو رپورٹس آئی ہیں میرے خیال میں اوپینین بلڈ کر رہا ہے، اس کو ہمارے پاس وہ کارڈز ہیں کہ ہم اس کو ایشو کو فورس کر سکیں اگر ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں اور لیڈرشپ میں دم ہو۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو میاں صاحب گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس CIA کے پروفائل ہوتے ہیں، وہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کا لیڈر آئے ہیں، کتنی جان ہے، کتنا کرنٹ ہے، کتنا دم ہے، کتنا سٹینڈ لیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن ہے، تو ڈو وی ریلی از اٹ پوسچرنگ اور ایکچولی اٹس پالیسی؟ سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک، اس میں آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ وائلیشن آف ساورنٹی، اور ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ بھی ویل ٹیکن ہے، بٹ جو امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اس سے امریکی اپنے انٹرسٹ بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اگر فورسفلی کیس پریزنٹ کیا جائے اور گراؤنڈ ہولڈ کی جائے تو کوئی مڈل وے یا تھوڑا بہت کوئی جیسے گراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا ورلڈ وار 2 کے بعد لاجسٹیکل آپریشن وہ ہونے والا ہے 1 جنوری 2014 سے، 7.5 لاکھ اکوپمنٹ، کنٹینرز، ایمونیشن ورتھ $35 بلین نے کراس کرنا ہے۔ ہر 7 منٹ پر ایک کنٹینر جائے گا، وہ آپ کے تھرو جائے گا، پاکستان کے تھرو، آرمی کے تھرو، اس میں ISI کی ہیلپ، اسٹیٹ آف پاکستان کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ 70% تو پاکستان سے جائے گا، 30% ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹورک۔ تو اس وقت امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ویتنام کا ایکشن ریپلے نہ ہو، باعزت طریقے سے بقول ان کے وہ کسی طریقے سے ایگزٹ ہو۔ ادھر کارزائی صاحب بھی اپنی بلیک میلنگ کر رہے ہیں،
انہوں نے بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ کا کہہ دیا کہ وہ لوائے جرگہ کرے گا، لوائے جرگہ کر لیا تو پھر پارلیمنٹ کرے گی، پھر میں توثیق کروں گا. تو وہ جو کابل بازار میں ہوتی ہے وہ ہیگلنگ، وہ پوری اس کو پرائم ٹائم میں ہو رہی ہے ادھر. ایاز امیر صاحب، کیا فرق پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے؟ زرداری صاحب کے بجائے اب ڈرائیونگ سیٹ میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا بڑا لاٹ سا نظر آیا امریکہ میں. ڈیسیجن تو اب اخبار میں بھی، نیو یارک ٹائمز میں بھی آ گیا کہ جی فیصلہ تو کافی مہینے پہلے ہو گیا ہوا تھا. یہ $32 کروڑ جو ریلیز ہوئے ہیں یہ کرنے کا، اور جو یہ 1.6 بلین اب مانگا ہے اوباما ایڈمنسٹریشن نے ملٹری اور دوسری سسٹمز میں، سیکورٹی ریلیٹڈ اور سویلین میں. لیکن ٹائم کیا گیا ہے میاں صاحب کے دورہ امریکہ سے. کیا کوئی سبسٹانسو چینج آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا چینج آف لیڈرشپ ان پاکستان، اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، کس قسم کا فائدہ؟ کوئی ہم اپنے ذہن میں تو کلیئر ہونا کہ کون سا فائدہ. یہ جو جا رہے ہیں، یہ جو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو صرف یہ دورہ تو ہے صرف کرنے کے لیے، جانے کے لیے. اگر وہ جب وہ پہلے گئے تھے 10 دن وہاں گزار کے آئے تھے نیو یارک میں، وہاں ملاقات ہو جاتی تو اور کوئی اس کی ضرورت نہ ہوتی. پھر واپس آئے ہیں، پھر وہ یاترا کر کے وہاں پہ گئے ہیں. پہلی میٹنگ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جا کے جان کیری سے ملتے ہیں. کچھ تو خیال کر لیا کریں. ان کو آنا چاہیے تھا. اوباما کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی کتنی لمبی؟ اس سے تو زیادہ اثر وہ جو تھا ملالہ یوسفزائی کی میٹنگ جو تھی، اور اس نے جو ڈرونز کی بات کر لی تھی، میرے خیال ان کی بات سے اثر ہوگی. اور اس ہم بہکاوے میں کیوں ہم پڑ گئے ہیں کہ وہ کوئی پتہ نہیں نیت بنا کے گئے ہیں کہ میں نے ڈرونز کی ایسے بات کرنی ہے. یہ حکومت اور پارٹی جو ہے یہ تو سلوگنز پہ بہت ایک وہ کرتی ہے کہ ایک آدھ کوئی نعرہ ہونا چاہیے. پہلے تھا جوڈیشری کو ریسٹور کرنا ہے، تمام دنیا کے مسائل یہ تھے کہ جوڈیشری کو ریسٹور کرنا ہے. وہ جب ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 17ویں ترمیم جب تک نہ ہٹے تو کچھ یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اور پورے افغانستان ٹیررزم کے بارے میں کہنے کو کچھ نہیں ہے سوائے ایک ایشو، ڈرون ختم ہونے چاہیے. ہماری ساورنٹی وائلیٹ ہو رہی ہے. انہوں نے پروفارما جا کے وہاں بات کرنی ہے. انہوں نے آگے سے ایک اس کا جواب دینا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ یہ ہے، سیف ہیونز ہے، آپ کو وہ کرنا چاہیے. اتنے میں میٹنگ وہ ختم ہوگی. باہر آ کے پریس کے ساتھ اگر وہ ہوا بات کر کے اور وہ آ جائیں گے واپس. تو ہم نے یہ کوئی نیا کوئی مارشل پلان پاکستان کے بننے کو جا رہا ہے. یہ بھی تو بتائیں نا، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر آپ امریکہ جائیں تو ہائی پروفائل دورے پہ کچھ بھی نہ لے کے آئیں تو اس کا الٹا بڑا ملبہ پڑ جاتا ہے، بڑا اس کا پولیٹیکل نیگیٹو ہوتا ہے. تو میاں صاحب ہمارے جو لیڈر ہیں وہ صرف وہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جمالی گیا تھا تو کون سا وہاں پہ کشتی کر کے آ گیا تھا؟ یا جو باقی جاتے ہیں، شوکت عزیز گیا تھا، وہ چھوٹی چھوٹی کہ ہم وائٹ ہاؤس چلے گئے ہیں، ہم نے وہ 1 to 1 ہو گئی ہے. ہم نے بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا ہے امریکنز کو. ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہم نے بات کی ہے. یہ باتیں ہم کر کے بے وقوف اس قوم کو بنائیں گے، واپس آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. بیچ میں کوئی لنڈن شنڈن کوئی بریک کر کے آ جائیں گے. آپ یہ بتائیں کہ ایسے دوروں کی اہمیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو آپ کو بیٹھنا چاہیے. میدان جنگ پاکستان بنا ہوا ہے، میدان جنگ اسلام آباد. شہری، آپ ان کے اتنے انکائنڈ ہارش اسیسمنٹ سے اگری کرتی ہیں؟ دیکھیے امریکہ میں تو اور ابھی پارٹی پالیٹکس کی بات نہیں ہو رہی. نہیں بالکل. امریکہ اور ایک پروٹوکول کا بھی، سوری، یہ ون تھنگ مور، پروٹوکول کی بات جو پہلا وہ گئے ہیں اور انہوں نے جان کیری سے ملاقات کی ہے. میں یہ ہونے نہیں دیتی. I would not have let it happen. ایک تو آپ نے ایمبیسڈر وہاں رکھا ہوا نہیں ہے. جتنا اچھا وہ مجھے پتا ہے ڈی سی ایم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوگا. his thinking is exactly the same. وہ مگر اس کا اگر ایمبیسڈر ہوتا تو وہ دباؤ ڈالتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں سے ہی بات کر لی ہوگی. ایمبیسڈر اولسن نے کہہ دیا ہوگا this is how it works. جب یہاں سے ہوتا تھا I said no, your embassy is for good news, the other embassy is for bad news. تو آپ پلیز میرے تھرو کریں گے ہماری ایمبیسی and I will see to it کہ آپ اپنے لیول سے ملیں گے، بالکل اپنے لیول سے. میں میٹنگ کینسل کرا دیتی تھی. اب میں کس کا نام لوں؟ میں نے بڑی میٹنگ، میں نے کہا یہ رکی رہے گی، پلیز لیو اٹ ٹو می. آپ اپنے لیول سے ملیں گے اینڈ دے وڈ ہیو. وہ ضرور آتے، یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ ضرور آتے. وہ میرے دفتر آ کے ملتے تھے لوگوں سے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا ایک تو یہ ہوئی بات.
دوسری یہ کہ جو لینے لے جانے، دیکھیے وہ دور اب یہ توقعات ہم چھوڑ دیں. یہ امریکہ گئے، کوئی لینے گئے، لے جانے گئے. آپ اپنے آپ کو اپنی آپ اکنامک ڈیپتھ ڈیولپ کریں، اس پر فوکس کریں. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا دور گزر گیا ہے، اب آپ اکنامک ڈیپتھ ڈیولپ کریں. اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں. آئی نو یہ اپنے ہاؤس کی پروگرام نہیں ہے، مگر امریکہ آپ کو جتنی لفٹ دے گا جتنی آپ کی دنیا میں سکت ہے. بے شک میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈرونز از اے ٹیریبل وائلیشن آف ساورنٹی، اور وہاں بہت پبلکلی میں کہتی تھی یہ آپ لوگ پتہ نہیں آپ دنیا میں اپنا نام پلید کر رہے ہیں، اینڈ دس از انسسٹینیبل. لیکن ڈرون وارفیئر جو ہے وہ انہوں نے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا ہے. آپ بے شک تیزی سے بات کریں اور دو ٹوک الفاظ میں ایم شور کریں گے، ہماری ساری لیڈرشپ کرتی رہی ہے، لیکن وقت آ گیا ہے. یہ ایک مسئلہ تو لیکن ہے. فرق تو پڑتا ہے نا کہ آپ اگر سمٹ لیول پہ اب جا کے بات کرتے ہیں، نہیں وہ کریں گے، وہ تو ایاز ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی. آپ ایک جب تک پرسنل ایکویژن میکس اے بگ ڈفرنس. سمٹس ہوتی ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے، بہت سی باتیں کھل کر ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو سائز اپ بھی کرتے ہیں. پریزیڈنٹ اوباما بھی کہیں گے اب اس نئی لیڈرشپ سے میں کیا توقع رکھوں. وہ پہلے آمروں کے ساتھ بزنس کرنا پسند کرتے تھے، پہلی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن ہو رہی ہے اس ملک میں، چلیں بہت اچھی بات ہے، اس کو بھی سراہنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری مثبت ٹرینڈز ہیں، مگر یہ سمجھنا کہ ہم لینے دینے جا رہے ہیں، دیکھیے ادھر بھی گلوبل سکڑاؤ، اقتصادی سکڑاؤ کا دور ہے، پولیٹیکل گرڈ لاک چل رہا ہوتا ہے. ونڈو ضرور پاکستان کے پاس ہیں، اینڈ اٹس اوپننگ ناؤ، کیونکہ وہ کارگو ہر 7 منٹ نکل رہا ہے، وہ تو بات ہوئی. NDN جو ہے ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک، وہ تو بہت مہنگا ہے، اس میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور ان کی چیزیں بھی ڈیگریڈ ہو جاتی ہیں. وہ سلانگ ٹنل وغیرہ بہت مشکل چیزیں ہیں یہ. اب دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے جو ایز کنٹری آپ کی 3 کیا پرائیورٹیز ہونی، ترجیحات آپ کی ہونی چاہیے کہ بھئی مجھ سے کوئی سوال نہ اٹھا سکے ایز دا ریپرزینٹیو آف پاکستان ایٹ دا ہائیسٹ لیول. میں تو سوال اس پوزیشن میں مجھے ہونا چاہیے کہ آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں اپنے ملک کے بارے میں. تو ہم اپنے ملک جمہوری قوت ہے، ہم خود سنبھال لیں گے. اب آپ نے خود نہیں سنبھالا ہوا ہے، آپ کی سرزمین پہ روز آئے دن ملالہ جیسی لڑکیاں بہت ہیں اور جن پر اٹیکس ہو رہا ہے. اوپر سے ہم ملالہ کو بھی ٹھیک سے پہچانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بڑے مسائل ہیں اور آپ نے ایک اینٹی ٹیررزم ڈسکورس جو شروع ہو گئی تھی جس کی بنیاد پہ سوات آپریشن ہوا ہے، آپ نے پھر اسے تذبذب میں ڈال دیا، پھر ابہام کی کیفیت بنا دی ہے کہ نہیں ہم غیر مشروط طور پر ایک بات چیت کریں گے. آپ اس کو امریکن سے کہتے ہیں، مجھے صاف کہتے ہیں بہت سارے لوگ، نہیں کچھ پارٹیز اور بھی ہیں KP کے وغیرہ، نہیں لیکن امریکن ریکنسیلیشن، امریکن ایک قابض فوج ہے جو وہاں سے نکل رہی ہے 12 سال کے بعد. ہم اپنی سرزمین کو تو بچائیں اور اپنی انرجی ڈیفیسٹس اور کرائسس ان پبلک فائنانسز بے شک اس کی بات کریں. تو شاید پھر امریکہ سے کیا بات کریں نواز شریف؟ گئے تو ہے، بات تو کرنی ہوگی ایشوز کے حوالے سے. ٹھیک ہے، آئی تھنک کہ ڈرونز کا ایشو امپورٹنٹ ہے، پلس یہ ٹریڈ کا. امریکنز انٹرسٹڈ اس وقت ہیں کہ پاکستان کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے افغانستان کے حوالے سے. ان کے لیے نمبر 1 ایشو ہے. سیکنڈلی ان کا دوسرا ایشو ہوگا اباؤٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. اس میں کافی کنسرن شو کیا انہوں نے. یہ کنسولیڈیشن کی جو بات کر رہی ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کر رہی ہیں، اسٹیبلٹی کی بات کر رہی ہیں، یہ سارے ایشوز آئیں گے. ایک بڑے سینئر عہدیدار نے آپ دیکھیں نا ابھی تک یہ انگیجمنٹ، ابھی تک لاسٹ 1 ایئر میں امریکہ کی بڑی انٹینس انگیجمنٹ رہی ہے، بٹ اٹس بین انگیجمنٹ ود دا آرمی. 3 میٹنگز ہوئی تھی جان کیری کی ود جنرل کیانی، عمان، جارڈن، عمان اینڈ برسلز. یہ اسی سال ہوا ہے سارا. تو یہ سارا ایشوز جو ہیں، حالانکہ نارملی وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن دے فیلٹ دا نیڈ کہ پاکستان کے ساتھ اس پر انٹریکشن کی سخت ضرورت ہے. کسی نے کہا کہ اگر وزیر اعظم جا کے کم از کم اور کچھ کروائیں، یہ جو ہائفنیشن ہے ایف پیک والی، یہ تو ختم کرا دیں کہ جو ایک بندہ اپوائنٹ ہوا ہے وہ افغانستان پاکستان کے لیے پوائنٹ مین، پاکستان کے لیے علیحدہ ایک بندہ ہو. افغانستان ہمیں ایکویٹ کرتے ہیں افغانستان پاکستان. ہائفنیشن پہلے انڈیا کی بھی بات کرتے تھے. بات یہ ہے کہ اس ریجن کو ایز اے ہول دیکھنا پڑتا ہے ان کو. پاکستان بھی ایک فیکٹر ہے اس میں، ساتھ انڈیا بھی ہے اور افغانستان بھی ہے. ہمارا کانٹیکسٹ تو وہی ہے نا جی. اس ریجن کی بڑی اہمیت ہے. اس ریجن کی وجہ سے ہمارا جو رول اور لوکیشن ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو آپ کی شدید ضرورت ہے. دے آر ڈیپینڈنٹ آن اس، اسپیشلی آن دا ایگزٹ.
یہ واپس آ کے میں باقیوں سے ہی پوچھتا ہوں کہ کیا امریکہ کو ہماری اتنی ضرورت ہے جتنی ہمیں امریکہ کو ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی ناظرین آپ کو بات بتاتا جاؤں. بہت بات ہوتی ہے ایڈ کی اور سب کچھ. یو ایس کانگریس کے اپنے فگرز ہیں ان کی لائبریری کے کہ 1951 سے لے کے 2011 تک جو ہمیں اسسٹنس ملی وہ 67 ارب ڈالرز کی تھی, 67 بلین ڈالرز کی. لیکن 2001 سے 2012 تک جو وار آن ٹیرر کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لاسز ہیں وہ 68 بلین کراس کر گئے. یعنی کہ 51 سے 2011 تک جتنا ملا وہ 67 بلین ڈالرز تھے, اور صرف 2001 سے 2012 تک 68 بلین کا ہمیں ٹیکہ لگ چکا ہے. اور ابھی تک ہم اس بحث میں پڑے ہوئے کس کی جنگ ہے کس کی نہیں ہے, اس پہ ہی بات ہوگی. لیکن سب سے پہلے کیا ہمیں امریکہ کی زیادہ ضرورت ہے, اور کیا امریکہ کو یا ہمیں ان کی یا ان کو ہماری, اور دوسرا ڈرونز کس حد تک ان کو ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان امریکہ تعلقات میں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ایاز میں آپ سے شروع کرتا ہوں. میں اس بحث میں نہیں الجھا رہنا چاہتا کہ کیا ڈرونز میں کتنا ہو گیا کتنا نہیں, وہ اپنی جگہ ہے. میرا سمپل سا سوال ہے, ہمیں کیا امریکہ سے چاہیے اور کیا ہم دے سکتے ہیں, اور کیا ہمیں امریکہ سے ریئلسٹک ہماری انگیجمنٹ کی ٹرمز اب کیا ہونی چاہیے. امریکہ ایک ریالٹی ہے, سب سے بڑی اکانومی ہے, سب سے بڑی طاقت ہے. وی کانٹ پریٹینڈ کہ ہم نہیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہمیں جتنے پیسے امریکہ سے آئے ہیں, نہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں, نہ ایران سے ہیں, نہ کسی سے آئے ہیں. ایکسپورٹ سے ہماری سب سے زیادہ وہاں پہ ہیں. کیا ہمارا رشتہ ہونا چاہیے؟ بھائی دیکھیں, امریکہ کے بارے میں ہمیں کوئی سیوکس کا ایلیمنٹری لیسن تو نہیں چاہیے. ہم تو پرانے اتحادی ہیں نا, 1947-48 سے لے کے اب تک. تو ہمیں کچھ وہ بتانے کی نہیں, ہم تو وہ آگے اس میں ہیں, فرنٹ لائن میں ہیں. ان کی دوستی الائنس یہ وہ, غصے میں بھی ہم آ جاتے ہیں, الزام بھی ان پہ لگاتے ہیں, ہم بٹرے بھی فیل کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اس ریلیشن شپ کا ہے. ہمارے حکمران جب وہاں پہ جاتے ہیں ان کو صرف وہاں سے تھپکی چاہیے ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں ہماری کیا ایک کمزوری ہے پاکستان. اس بدلے ہوئے حالات میں جو پاکستان کا سوشل میڈیا جوڈیشل اور تمام ڈیموکریٹک لینڈسکیپ بدل گیا, اس کے بعد تو تھپکی نہیں چاہیے آپ کو, کبھی بھی چاہیے. کون سی یہ بدل گیا ہے؟ وہی مسائل ہیں, وہی صبح و شام کا جو ہے وہی چیز ہے. آپ مجھے یہ, آپ تو ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں وہ گئے کیوں ہیں واشنگٹن؟ کیا مطلب, کیا مقصد کیا ہے اس دورے کا؟ آپ کو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے یا ان کو ہمیں ضرورت کیا ہے. آئی ایم ایف نے ہمارے کشکول میں پیسے دے دیے ہیں. بجلی کے بل جو ہیں آپ اور میں جو ہیں ہمارے کانوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں اور ہم نے وہ دینے ہیں. افراط زر اوپر چلی گئی ہے. آئی ایم ایف کی وجہ سے باقی بھی فنڈنگ جو ہے کھل گئی ہے. تو جو ہمیں فوری طور پہ چاہیے تو انہوں نے کیا, ختم ہو گیا. جو وہ کولیشن سپورٹ فنڈ سے جو بلاک تھے جو ملنے تھے ہمیں کوئی ایسا, وہ دے دیے ہیں. تو وہ تو ہو گئی ہے. باقی وہ کہیں گے کہ آپ بھی کچھ کریں, اپنا جو ہے ہاؤس ان آرڈر کریں, یہ کریں, افغانستان میں کریں. دیکھیں آپ کے نارتھ وزیرستان وغیرہ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ کریں. طالبان کو آپ بتائیں کہ جی ان کے ساتھ انگیج وغیرہ کریں. یہ سارا جو دورہ کر رہی ہے, نصیحت سننی تو گھر ہی بیٹھے رہتے. یہاں پہ آ کے کوئی امریکہ کا جا بھی آپ رہے ہیں وہاں پہ اپنے خرچے پہ, نصیحت ان سے آپ سنیں گے, آپ کوئی ان کو نصیحت دیں گے. وہ میں نے جو پہلے کہا, آپ وہ ڈرون کے بارے میں ہم نے بہت بات کر لی. ڈرون ایک سلوگن ہے, اس میں ہمیں میرے خیال کوئی ایلوژن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پاکستانی وزیر اعظم وہاں پہ جا کے لائن ڈرا کرے گا کہ دیکھیے یہ ڈرون ہوئے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میرے خیال ایسی بچکانہ باتوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. 2014 پورا ریجن بدل جائے گا شہری, سب کچھ چیزیں ہوں گی. کیا آپ کے خیال میں یہ دورہ سگنیفیکنٹ نہیں؟ دیکھیے 2014 کی جو توقعات ایک دوسرے سے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور یہ بلکہ ڈینجرسلی زیادہ ہیں. آج تو میں نے لکھا بھی ہے اس پر کہ ڈان میں کہ 2014 کا مطلب یہ ہے, اب یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے ذمے سارے مسائل افغانستان کے, اس کو سیکیور کرنا, اس کو فائنانس کرنا. جو اسٹیٹ جس ریاست کو کبھی خود اپنے آپ کو فائنانس نہیں کر سکی, ٹھیک ہے, اس کی یہ اب ریکنسیلیشن پروجیکٹ جو ہے اس میں پاکستان کو بہت دیر سے بلایا گیا ہے ان چیزوں میں
ٹائمنگ بہت ایکچولی کرٹیکل ہوتی ہے. ٹائمنگ جو اس وقت ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو انڈیکیٹ کریں جب ہم جا رہے ہیں اب ہم سے بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا انسینٹیو ہے اب آپ سے بات کرنے کا. بالکل ہم کریں گے. ہر دفعہ وہ بات کرتے ہیں ان کا بھاؤ ایز لیجیٹیمیٹ ایکٹرز بڑھتا ہے. تو آپ امریکہ بہادر تو ان کا بھاؤ بڑھا رہا ہے اس وقت. اور پاکستان نے ہمیشہ سے ان کو مطلب 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے ابھی شروع کریں جب آپ کی قوت وہاں پہ ایک مجموعی طور پر سب سے زیادہ نمبرز میں کرٹیکل میس میں. اب جب آپ کا ٹروپ سرج ری ڈپلوائے ہوتا ہے دیٹس ناٹ اے گڈ ٹائم. لیکن کیا انہوں نے وہ. اب جو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان دیکھیے افغانستان کو بھی اس وقت جو وہ مانگتے ہیں ہائی پیس کاؤنسل کہہ رہا ہے کہ فلاں ہمیں ہماری مدد کر دیں ٹیکٹیکلی آپریشنلی اس کو لے آئیں اس کو لے آئیں وہ کر رہے ہیں. مگر پاکستان کی اس میں بہت کلیئر حدود ہیں. پاکستان ایون ریکنسیلیشن میں ایک حد تک جا سکتا ہے اور میں سمجھتی ہوں اس کے بڑے ڈینجرز اور خطرات ہیں. اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے امریکہ سے کہ آپ ہم سے ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ افغانستان میں پاور بروکرنگ نہ کریں, آپ کسی ایک قوت کو پیچھے بیک نہ کریں. اور صحیح بات ہے کیونکہ 1990s کا دہائی ہم نے دیکھی اور اس کا کتنا بلو بیک ہم پہ ہوا. ہم نے بڑے لیسنز اس سے سیکھے ہیں, شاید انہوں نے نہیں سیکھے ہیں. ہم نے تاریخ سے اتنا تو سیکھا ہے کہ ہمیں اس گیم سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کم از کم سویلین گورنمنٹس کی تو یہ سوچ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں اس وقت فوج کی بھی سوچ اسی میں ملتی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ہم ایک حد تک آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اپنا ملک سنبھالنا ہے. وہ کھلا بارڈر جو ہے جس کو کارزائی صاحب کہتے ہیں پاکستان کیوں نہیں انٹرنیشنل بارڈر, یہ تو ڈیورائنڈ لائن ہم مانتے نہیں ہیں, وائی از پاکستان وائلیٹنگ اٹ. ٹھیک ہے, if پاکستان is unable to control it then you have also got to respect it. Okay, that border needs to be respected from both sides. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کو روک تھام نہ کریں. دیٹ از آر فرسٹ ٹاسک. نہیں ایک میں آپ چیز کہنا چاہ رہی ہوں, 2014 میں کوئی آپ دیکھیے گا کہ آپ وہاں سے جو وائلنس ہوگی ایسکلیٹ کرے گی, بڑھے گی, آپ کس طرح اسے کوئی وہاں قابو کرنے نہیں ہے. ان کی ANSF جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کی تو اٹریشن ریٹ ہی ماشاءاللہ 1/3 سے زیادہ ہے. تو یہ کون سنبھالے گا اس ملک کو؟ جنیوا اکارڈ بھی نہیں ہوا, اس کے ہوتے ہوئے بھی کیا پھل. بھئی آپ پاکستان کو جھونکیں گے وہاں اتنے فارورڈ پوزیشن لینے کے, پھر کہیں گے آپ پاور بروکرنگ کر رہے ہیں. امریکہ سے پوری انگیجمنٹ کے بغیر کیا پاکستان کے معاشی اور لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی پرابلمز حل ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. کہ نا اس میں امریکہ کی جو ایک بات ہے اس میں تو ایاز امیر صاحب نے ٹھیک بات کی کہ بیسکلی ہماری جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا ملٹری ہو, ان کا بیسک قبلہ ہمیشہ واشنگٹن رہا ہے. واشنگٹن میں وی ہیو آلویز بین بیڈ بارگنرز ود امریکنز. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اپنی کرسی کے لیے کرتے ہیں. ہی از رائٹ, پیٹ آن دا بیک والی بات ہے. بلکہ ایک پرائم منسٹر نے کہا بھی تھا کہ آئی کم ہیئر فار اے پیٹ آن دا بیک. آئی ڈونٹ نو وچ ون واز دیٹ. نہیں جمالی تھا کہ وی ول گو, ہم جمہوریت کی طرف جائیں گے of course with a pat on the back. وہ جمع exactly. So وہ ہمارا ایک وہ ہے. So we do not bargain effectively. جو ہمیں موقع بھی ملتے ہیں. اور میں نے وہ بڑا فیمس ایگزامپل ہے ڈاکٹر کسنجر والا. when یحییٰ خان نے وہ کیا اوپننگ ٹو چائنا, تو کسنجر نے میٹنگ بلائی اپنی نیشنل سیکیورٹی گروپ کی کہ اب اتنا پاکستانیز نے کام کیا اوپننگ ٹو چائنا, تو they will probably give us a wish list کہ کیا چاہیے in return. تو اس نے پوچھا, کوئی پاکستان سے جواب نہ آیا. then he called the ambassador, آغا ہلالی تھا, آغا شاہی صاحب کا بڑا بھائی. انہوں نے کہا کیا؟ تو ان سے پوچھا یحییٰ خان سے, انہوں نے کہا نہیں یار کیا گھٹیا بات کر رہے ہو, ہم تو دوستی کی نت کیا ہے, ہم تو یہ بازاری لوگ ہیں, ہم کو مانگتے ہیں چیز. سو وی ڈونٹ نو دا امریکن سسٹم. امریکہ میں ہوتا ہے یو گیٹ سم تھنگ یو گیو سم تھنگ. اور آپ نے دیکھ لیا ڈیل از دا موسٹ فیوریٹ ورڈ ان امریکہ. ڈیل جو ہے ڈیل از دا موسٹ فیوریٹ ورڈ ان امریکہ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا 2014 کا جو سوال کیا ہے, نہ ہماری تیاری ہے نہ امریکہ کی تیاری ہے, ٹوٹل کنفیوژن ہے. جی آج want to add something. بات سنیں, ہمارا ٹیررزم پرابلم ہے, رہے گا. 2014 میں دعا کریں زیادہ خراب نہ ہو جائے, لیکن شنیدہ ہو جائے گا. ہماری وہاں فوج پھنسی ہوئی ہے, ہمیں ساز و سامان پیسے چاہیے. ہمارے میں تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم امریکنوں کو کہیں یہ جو آپ اپنا سامان نکال کے وہاں سے جا رہے ہیں, ہمویز ہیلی کاپٹرز کچھ ہمیں دے دیں. نہیں کہا ہے سارے بات سنیں, سارے کا سارا وہ اکوپمنٹ نکال نہیں رہے.
कुछ जो है काबुल में और अफगानिस्तान में मेल्ट डाउन कर हाँ, रहे गट हैं। कर रहे हैं, गट कर रहे हैं। कुछ आपके लिए रख दिया है उन्होंने जी? कुछ आपके लिए रख दिया उन्होंने। हमें कहना चाहिए यहाँ पे वो जो है इस दफा बार्गेन करें, देखें भाई ये हमें चीज चाहिए हमें, पर यहाँ पे हम आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, शोदे हम शक्लें लेके वहां पे जाते हैं, कौन आपको सीरियसली वहां पे लेगा? चले शक्लों को तो मैं कुछ कह नहीं नहीं, सकता। मालिक साहब, मुझे एक एक बात commercial सही break है। लेना है। उस हवाले से एक बात ब्रेक के सही बाद है, ब्रेक मैंने लेना है। हाँ, ब्रेक के ओके। बाद आके मैं आखिरी सेगमेंट में ही आपसे जानना चाहता हूँ कि चले आप चले गए, एयाज साहब की मर्जी के खिलाफ चले गए, हमारी तौक़ुआत के मुताबिक नहीं गए, लेकिन आके मैं पूछना चाहता हूँ कुछ तो बार्गेन करें, हमें करें, हमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, क्या हम कहें क्या अमरीकनों को, होता या नहीं होता वो देखेंगे, लेकिन क्या हमारा मेन्यू कार्ड क्या होना चाहिए इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। अच्छा, दो तीन बातें शेरी, एक वेरी क्विकली। एक तो ये बड़ी बहस चल रही है कि जी पहले कोई वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग नहीं हुई और ऐसा लगता है कि बड़ा हरिडली हुआ, हालांकि बड़ी देर से पता था, एक महीना पहले पता था कि दौरा भी आ रहा है सब कुछ। क्या ये सही क्रिटिसिज्म है कि वर्किंग ग्रुप्स? जी, मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि 5 वर्किंग ग्रुप्स जैसे ही सलाला का अपॉलॉजी की आ गई और पार्लियामान ने हामी भरी के नेटो की सप्लाई लाइन भी, उसके बाद वो भी टाइम लगा, मैंने वो 5 वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग करा दी थी। चलें तेजी में करवाई, 3 वाशिंगटन में, 2 इस्लामाबाद लेकिन में। इस बार कोई नहीं हुए। नहीं, वो वही हैं, उसी का तसल्सल है। लेकिन वो चले इस बारी। दैट इज व्हाट यू नीड। वही आपकी डिमांड्स हैं, वो उनकी भी चल रही हैं। तो वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हो गई हैं, बहुत तेजी में करा दी थी ताकि हो जाना चाहिए और काम चलता रहे। एक बात मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग जो कह रहे हैं कि मांगे या ना मांगे, देखिए वो एक है लेजिटिमेट ट्रांजैक्शनल कल्चर है और आप लोग सब सही कह रहे हैं। आप अगर कुछ अपना लोहा मनवाते हैं या कोई इस तरह बात करते हैं कि जी हम ये वजाहत है, मैं मसलन जाती थी तो मुझे तो हर दफ़ा, मुझसे पहले नहीं हुआ है कभी, हर दफ़ा द स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा और क्या है होमलैंड सिक्योरिटी, कोई ना कोई वहाँ होता था। जब मैं यूँ पूरे उन्होंने लगाई हुई थी वो अलग, एंड दैट हैड बिकम द नॉर्म। मैंने कहा मैंने पहले दफ़ा कह दिया मैं वापस नहीं आऊँगी इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस। मेरा बैग कैसे आपने खोला? आई एम अंडर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। दे सेड नहीं वो तो आफ्टर 9/11 तो हुआ पूरा इस बारी नहीं। देखिए वो स्पेशल वो डॉबिन्स जो हैं स्पेशल रेप हैं, कम से कम वो तो हमें तो लेने ये सब होते थे, ठीक है जी। हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, मैं इस बात को ज्यादा चलो उसको छोड़ें, मुझे तो अब ये पूछना है आप खुल के हमारा कोई बात करें ना, होना क्या चाहिए। मालिक एक चीज मैं बताऊं, आप खुल के जब कुछ कहते हैं ना कि दिस इज वेरी क्लियर, हम ये वो अपसेट नहीं होते हैं। ये यूरोप नहीं है, अमेरिका में वो उनको यही बात पसंद है कि आप खरी बात करें, साफ बात करें, और हमारे यहाँ नहीं होता। क्या कहे प्राइम मिनिस्टर, क्या लेके आए तो कहेंगे सक्सेसफुल ट्रिप है, क्या हो क्या ना हो? 3-4 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एक तो यह कि ये इनके अमेरिका की पॉलिसी जो फेल हुई है उसमें ड्रोन्स के ऊपर आई स्टिल फील इट्स नंबर 1 इशू, अवाम के लिए इशू है, इससे ह्यूमिलेशन आपकी होती है। दूसरा है ट्रेड की बात, इंटेलिजेंस शेयरिंग ले लें ड्रोन्स पे या कॉम्पनसेशन ले लें, वो भी एक स्टार्ट है। कॉम्पनसेशन तो बहुत नहीं वो कॉम्पनसेशन छोड़े, उसको पैसे की बात वो जो आगे हो चुकी है। दूसरा जो है वो जो ट्रेड के हवाले से आई थिंक उसमें अगर ओपनिंग अप मिल सकती है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए ओपन अप करें, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी की थी। आरओजीज जो थे, रिकंस्ट्रक्शन ऑपोजिटरीज, वो तो गायब हो गए। चलो एफटीए नहीं होगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रेड फॉर योर मैंगोज, फॉर योर टेक्सटाइल्स मांगे, वो मांगे, डायरेक्ट फ्लाइट्स पीआईए की मांगे, और उसमें आई थिंक अपनी आवाम के जो तीसरा आई वुड आल्सो रेज द इशू ऑफ कश्मीर। आई वुड रेज, देखिए यू कैन नॉट कंपार्टमेंटलाइज पीस इन दिस रीजन। अगर आपने बात करनी है खुल के सारा कुछ, बाकी एक चीज वाजे हो जाए, चाहे अमेरिका हो चाइना हो, आपने मेस खुद क्रिएट किया अपने मुल्क में। ये ना एक्सपेक्ट करें कि कोई मसीहा आएगा वाशिंगटन से या बीजिंग से या सऊदी अरेबिया। अमेरिका गन कर सकता है, साफ नहीं कर सकता। एक और गन, अमेरिका की अपनी पोजीशन बड़ी कमजोर हुई जो है इंडिया से, वो बहुत अदम तवाजुन फैला रहा है खित्ते में। वो वैसे भी फेल हो गई है, डिटरेंस कल्चर हमारा बिल्कुल अपसेट हुआ है, हम भी ओवर वो एंग्शियस हो गए हैं। उसमें भी आप कुछ करें ना, वो भी बात करें। आप तो कॉन्क्रीट इशू की बात करें। अगर आपने इसको अहमियत इतनी देनी है तो बेशक आप दें। जनरल असेंबली वो जो था, मैं कह रहा हूं दौरे का खर्चा तो निकाले ना पूरा। जनरल असेंबली में अगर 5-10 मिनट की मुलाकात हो जाती तो इन्होंने दोबारा दौरे पे नहीं वो जाना था।
یہ ہاتھ پنجے کی ملاقات ہے کہ ہاں جی اسی مل صاحب بادل رہے ہیں مصروف ٹھیک ہے ہے اس وقت سب جی۔ کو جو ہے یہ ہے ہوں ساڈا ریلیشن شپ وہ بن گیا 1 to 1 ہے اسی 10 دیتا ہے یہ ہوگا اور کچھ نہیں ہے. ہم ایسی چیزوں میں یہ کیا یہ واحد حکمران نہیں ہے جو فضول دوروں پہ جاتے ہیں. ان کی جو حکومت تھی اس نے ماشاءاللہ کیا ریکارڈ قائم کیے تھے اس. تو یہ ایک پاکستان یہ ایک پاکستانی یہ کیا کہتے ہیں بیماری ہے جس سے جو ہے میاں نواز شریف مستثنا نہیں ہیں. وہی کر رہے ہیں جو پاکستان کے کمزور حکمران جن کے ویسے ان کو کھچکا وہ لگا رہتا ہے وہ جاتے ہیں. اور واشنگٹن کا دورہ جو ہے اتنا ہی اہم ہوتا ہے کہ جتنا کوئی اور آپ کہیں کوئی ہولی پلگرم میں جاتے. لاسٹ کوشچن کہ ڈاکٹر عافیہ ایجنڈا پہ ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. وائی ناٹ؟ کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے تو آپ کریں. امریکنز نے کرمنلز پارڈن کرتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ ریٹائر ہونے سے پہلے 20 جنوری سے پہلے کرمنلز کو پارڈن کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی ایشو ہے جو اس میں امریکن مفاد بھی ہوگا. دے شوڈ ڈو دیٹ. ہم نے فلوٹ لیکن اس میں آپ کو ہمت چاہیے. افریدی کا ایکسچینج یہ بات ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے کہا they can take that forward. دوسری بات with great respect میں یہ کہوں گی ہماری حکومت نے 7 مہینے بند رکھا. شمسی ایئر بیس ہٹایا ڈسمینٹل کیا تعلقات بند رکھے امریکہ سے. بڑی سخت چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے اور کیا یہ اور پارلیمان میں پالیسی لے گئے. تو اب ساری دنیا وہی کر رہی ہے نا. ادھر لویا جرگا میں لے جا رہے ہیں ادھر سریا والی پالیسی اپنی کانگریس میں. تو یہ دور اب آگے ایڈمنسٹریشنز اور حکومتوں کا نہیں ہے اتنا. اٹ از ناؤ اپ ٹو دا پیپل ٹو ڈیسائیڈ اینڈ انفلوئنس دیئر گورنمنٹس. ہمیں دباؤ ڈالنا. اس کا میں مختصر جواب دے سکتا تھا بٹ آئی لیٹ اٹ پاس. 5 سیکنڈ میں دے دیں گے. اگر وہ ایسے حالات ہوں سلالہ جیسے اور موڈ جو راولپنڈی میں ایسے بنے تو پھر یہاں بھی سویلین حکومت کی جو ہے پوسچر وہ بھی تبدیل ہو جائے گا. چلیں بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. ناظرین بات بڑی سمپل سی ہے. جیسے پارٹسمنٹ کا خیال ہے کہ کوئی زیادہ توقعات نہ رکھیں. بہت زیادہ ہم اس دورے میں دیکھ رہے ہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے. ڈرون سیریس ایشو ہے سیریس طریقے سے اٹھانا چاہیے. ایکسپیکٹ زیادہ نہیں کریں لیکن جو ڈویبل چیزیں ہیں وہ ہیں پریفرینشیل ٹریڈ. آئی وڈ سے ایڈ ویزا ریجیمز ٹو اٹ آلسو. ہمارے اسٹوڈنٹس کی چیزیں اور بزنس اور ٹریڈ کے اوپر اگر بات کر سکیں نواز صاحب اور وہ اس پہ کنسیشنز لے سکیں تو وہی شاید بہت بڑی بات ہے. ٹریول ایڈوائزری ان تمام چیزوں پہ ایک بہت زیادہ سوائے اس کے کہ اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک کیمسٹری بنتی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ پرسنل لیول پہ ہوتی ہے اس کا ایک بہت فرق پڑتا ہے قوموں کے ریلیشنز میں. اس سے زیادہ ہمیں ایکسپیکٹ کرنا نہیں چاہیے اس دورے سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.